अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ मुशाहिदीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार फ़रहान रब्बानी मुरब्बी सिलसिला जमात अहमदिया आपकी खिदमत में जमात अहमदिया मुस्लिमा की इस मरकज़ी वेबसाइट www.alislam.org के प्रोग्राम आज के इमाम उर्दू की एक नई नशिस्त लेके आपकी खिदमत में आज हाजिर हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी जो आज की ये एपिसोड है, इसका जो मौजूए गुफ्तगू है वो टाइटल में मैंने लिख दिया है, जो कि तअद्दुद अज़वाज से ताल्लुक़ रखता है, यानी एक से ज़्यादा शादियाँ। खाकसार ने ये मौजू इसलिए पिक किया आज के इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि तकरीबन हफ़्ता एक पहले पाकिस्तान में रमज़ान के मुबारक महीने में एक प्रोग्राम आया किसी पाकिस्तानी टेलीविज़न के ऊपर, जिसमें एक पाकिस्तानी सेलिब्रिटी ने इस किस्म की बात की कि इस्लाम जो है वो उनको 4 शादियों की इजाज़त देता है, और वो इस वक़्त सिर्फ़ इस वजह से एक शादी में है क्योंकि उनको अपनी बीवी पसंद है फ़िलहाल। और कहने का मकसद उनका ये था कि जी, जब वो चाहेंगे, उनका दिल करेगा, तो वो गोया के 4 शादियों तक उनको करने की अल्लाह ताला ने खुली छूट दी है। इसके बाद सोशल मीडिया पे, जैसा कि आप समझ सकते हैं, कि एक अच्छा खासा शोर बर्पा हो गया, और हर किस्म के तबके से इस मौजू के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें आने लगीं। और खुद ये जो साहिब थे, इनको भी अपनी क्या कहते हैं, एक अपॉलजी जो थी पब्लिकली इनको शेयर करनी पड़ी, और ये कहना पड़ा कि जी, इनका अपनी बीवी की दिल आज़ारी मकसद नहीं था, और इस किस्म की जो है वो बातें इन्होंने की। लेकिन चूँकि वो जैसे कहते हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी थी, द कैट वाज़ ऑलरेडी आउट ऑफ द बैग। तो इस मौज़ू के ऊपर फिर सोशल मीडिया के ऊपर गुफ्तगू शुरू हो गई, और कई दोस्त अहबाब जो थे वो इस बारे में बातें कर रहे थे, अपनी इज़हारे राय जो है वो कर रहे थे। और इसमें बहुत से अहमदी अहबाब सोशल मीडिया पे वो भी शामिल थे, और ग़ालिबन अब भी शायद इस बारे में बड़ी गर्मजोशी के साथ ये गुफ्तगू जारी है। बहरहाल खाकसार ने इरादा किया कि हम जो अहमदी मुसलमान हैं, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से कुरान पाक पर हमारा कामिल ईमान है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीम पर हमारा कामिल ईमान है, उनकी अहादीस, उनकी सुन्नत पर हमारा कामिल ईमान है। और इसी तरह हमारे पास अल्लाह ताला के फ़ज़ल से सैयदना इमाम अल महदी वल मसीह अल मऊद, जो इस दौर में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में उनकी ग़ुलामी में आए हैं, और बतौर उम्मती नबी के हैं। उनकी हिदायत भी इस मामले में हमारी रहनुमाई करती है। फिर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह खिलाफ़त की नेमत है, और ये वो नेमत है जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इमाम ढाल है, उस ढाल के पीछे रहोगे तो महफ़ूज़ रहोगे। तो अब मैं आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने इस मौज़ू के ऊपर जो है वो इन्हीं बुज़ुर्ग हस्तियों की तरफ से जो इस टॉपिक पे रहनुमाई है, वो आपके सामने रखता हूँ। मेरी हद्दुल वसा कोशिश आज के प्रोग्राम में ये होगी कि मेरी ज़ाती राय इसमें ना आए, क्योंकि मेरी ज़ाती राय किसी अहमियत की हामिल नहीं। मेरी वही राय होगी जो भी हमारे अ, हमारा दीन हमें सिखाता है, कुरान, हदीस, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और खुलफ़ा की जो बातें हैं। और मैं समझता हूँ कि हर अहमदी के लिए यही मायार भी है कि इस चारदीवारी से बाहर ना जाए, जो मैंने आपके सामने अभी ये बयान कर दी। आइए अब मैं आपके सामने अ, इस मौज़ू के बारे में सबसे पहले तो कुरान पाक की जो आयत करीमा है वो पेश करता हूँ, और वहाँ से इंशाअल्लाह ताला हम फिर अपने आज के इस मौज़ू का गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सामने इस वक़्त आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये अल इस्लाम की वेबसाइट है, कुरान ऐप इसकी जो है, वहाँ से मैंने सूरा अन-निसा आयत नंबर 4 जो है वो मेरे सामने है। और सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि सूरा अन-निसा जो है,
یہ اس سورت کا بنیادی ایک تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سورہ النساء یہ مدنی سورت ہے، اور اس سورت میں جیسا کہ اس کا نام بتاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے متعلق جو مسئلے مسائل تھے ان کا جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ لہٰذا بسم اللہ کے بعد جو اگلی آیت آتی ہے اس میں ذکر کیا کہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ان کی تخلیق کا مرحلہ کیسے گزرا۔ فرمایا کہ دیکھو تمہاری تخلیق کا ایک مقصد یہ ہے کہ تاکہ مرد اور عورت کے امتزاج کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آگے سے نسل انسانی جو ہے اس کو چلائے، یعنی شادی کی ایک وجہ بتا دی کہ نسل انسانی جو ہے وہ آگے چلے۔ لہٰذا شادی کی جو بھی وجوہات ہوتی ہیں وہی تعدد ازواج کی بھی ضرورت کے تحت وہی باتیں جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ وہ آیت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوقت نکاح کا جو خطبہ ہوتا تھا اس میں اس آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 آتی ہے جس میں یتامہ وغیرہ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آتی ہے یہ آیت نمبر 4 جس میں تعدد ازواج یعنی پولیگمی کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں ذکر فرمایا۔ اب سورہ النساء کا جو سیاق و سباق ہے وہ یہ بنتا ہے کہ یہ سورت تب نازل ہونی شروع ہوئی جب اسلامی جنگیں جو تھیں ان کا آغاز ہو چکا تھا، اور مسلمان مرد جو تھے وہ ان جنگوں میں جا رہے تھے، اور ان جنگوں میں جانے کے نتیجے میں، جہاد کے نتیجے میں کئی مسلمان مرد جو تھے وہ شہید ہو رہے تھے۔ ان کی شہادت کا تبھی جو نتیجہ نکل رہا تھا وہ یہ نکل رہا تھا کہ کئی عورتیں جو تھیں وہ بیوہ ہو رہی تھیں، اور کئی بچے جو تھے وہ یتیم ہو رہے تھے، اور یتیم بچوں کی اگر کفالت نہ ہو تو ان کے بگڑنے کا بھی معاشرے میں خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں جو بیوہ ہو جائیں اور ان کا کوئی سرپرست نہ ہو، ان کا کوئی والی وارث نہ ہو، تو وہ حالات کے تحت مجبور ہو سکتی ہیں کہ بعض ایسے کام ان سے سرزد ہو جائیں جو خدا تعالیٰ کی شریعت میں گناہ جو ہے وہ متصور کیے گئے ہیں، اور اس سے بھی معاشرے میں قسم کی خرابی اور گراوٹ جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کانٹیکس میں اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا جو میں اب آپ کے سامنے یہ یہاں پہ پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اور اگر تم ڈرو کہ تم یتامہ کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ آیت کریمہ شروع کن الفاظ کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اگر تم ڈرو کہ تم یتامہ کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو، 2 اور 3 اور 4۔ لیکن اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر صرف ایک کافی ہے، یا وہ جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے۔ یہ طریق قریب تر ہے کہ تم نا انصافی سے بچو۔ یہاں پہ میں اس سے پہلے کہ مضمون کو مزید کھول کے آپ کے سامنے بیان کروں، پاکستان میں ایک مفتی صاحب ہیں، غالباً ان کا نام ہے مفتی کوی، اور بڑے عجیب قسم کے اور غیر اسلامی فتوے جو ہیں یہ موصوف دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل میں نے ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کاری تھی، نظر کے سامنے آئی، جس میں میں نے دیکھا کہ موصوف بیان کر رہے ہیں کہ جی اسلام میں 18 نکاحوں کی اجازت ہے، اور وہ اس آیت سے استنباط کر رہے تھے کہ یہ جو 2 اور 3 اور 4 ہے، آپ اس کو اکٹھا کریں، جمع کریں تو یہ 18 بن جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ آیت کریمہ یہ بات بیان نہیں کر رہی۔ یہ آیت کریمہ تو صرف اتنی بات بیان کر رہی ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ 4 تک شادیاں کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ 2 3 اور 4 اس کو ملا کے تو 18 نکاح کر لیں۔ ایسی بات ہرگز نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ وضاحت فرما دیتے کہ جی 4 نہیں بلکہ 8 یا 18 شادیاں مراد ہیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ تھے، پھر خلفائے راشدون جو تھے ان کا دور آتا ہے، ان میں سے کسی نے اس چیز کے اوپر عمل نہیں کیا، بلکہ جو عمل کروایا وہ بھی اسی حد تک تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا تھا۔ تو یہ 18 والی جو بات آ گئی ضمنی طور پہ میرے ذہن میں تھا کہ چلے میں اس کا بھی یہاں پہ ذکر کرتا چلوں۔ اب میں واپس اس آیت کی طرف آپ کو لے کر آتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کا مضمون یہاں سے شروع کیا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ کہ اگر تم یتامہ کے معاملے میں ڈرتے ہو کہ تم انصاف سے کام نہیں لے سکو گے۔ تعدد ازواج کی یہ آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلیم کا ذکر کیا، اور سیاق و سباق اس آیت کا شروع ہی یتامہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ بتا دیا کہ یہ آیت جس کانٹیکس میں نازل ہوئی ہے اس کا تعلق یتامہ کے ساتھ ہے، یعنی ایسا معاشرہ ہے، ایسے حالات ہیں جہاں پہ یتامہ کی بہتات ہے، جہاں پہ بیوگان کی جو ہے وہ بہتات ہے، اور ان کی سرپرستی کے لیے والی وارث کوئی نہیں۔ ایسی سچویشن جو تھی وہ اسلام کے اول دور میں جب جہاد یعنی جنگی جہاد جو تھی جب وہ ہوئی تو اس کے نتیجے میں صحابہ کی شہادتوں کے نتیجے میں یہ سیناریو جو تھا یہ سامنے آیا، اور اس کے تدارک اور علاج کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم جو تھی یہ مسلمانوں کے لیے نازل فرمائی، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں فرما دیا۔ اس سے قبل عربوں میں جو ایک کانسیپٹ پایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ جی کھلی چھوٹ ہے، جو چاہے جتنی چاہے شادیاں کرے، اور جو اسلام سے قبل جو مذاہب تھے ان میں بھی اسی طرح سے ایک کھلی چھوٹ کا ہمیں جو ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ مثلا یہودیت اور اسی کی شاخ عیسائیت ہے، یا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ یہودی مذہب کے اوپر ہی ان کا عمل تھا، خود بھی مذہباً یہودی ہی تھے، اور انہوں نے آ کے یہودی مذہب ہی کی تجدید کی۔ لہٰذا عیسائیت کو میں الگ سے مذہب کے طور پہ بیان نہیں کر رہا، بلکہ اس کو یہودیت ہی کے تحت رکھ کے میں بات کر رہا ہوں کہ جو یہودی مذہب تھا اس میں بھی کسی قسم کی کوئی شادیوں کی قید دکھائی نہیں دیتی، لہٰذا بعض انبیاء کی 100 تک شادیاں بیویاں بیان ہوئی ہیں، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوئی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے ہندو مذہب ہے، ہندو مذہب میں جو شری کرشن جی مہاراج تھے ان کے بارے میں علیہ السلام، ہم ان کو نبی مانتے ہیں، ان کے بارے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان کو نبی فرمایا، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جی ان کی ایک روایت میں آتا ہے کہ شاید 20,000 ان کی بیویاں تھیں۔ اس کو مبالغہ بھی اگر آپ قرار دے دیں تو پھر بھی 10-20 تو ہوں گی۔ اسی طریقے سے ہندوؤں میں ایک بہت بڑے اوتار جو گزرے ان کا نام تھا شری رام چندر جی، اور ان کے والد کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں۔ تو آپ مختلف مذاہب کی طرف بھی دیکھ لیں تو آپ کو تعدد ازواج کی تعلیم ان میں دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر ان کا عمل تھا۔ اب آتی ہے باری اسلام کی۔ اسلام نے آ کے تعدد ازواج کے بارے میں یہ حکم نہیں دیا کہ جاؤ جی جا کے 4 شادیاں کرو، بلکہ ایک قید لگا دی کہ معاشرے میں اسلام کے آنے سے پہلے ایک کھلی چھوٹ تھی، جو چاہے جتنی چاہے شادیاں کرے۔ اسلام نے آ کے اس کے اوپر پابندی لگا دی کہ دیکھو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، حد بندی کر دی۔ حد بندی کیا تھی؟ 4 شادیاں۔ کانٹیکس کیا تھا؟ وہ کانٹیکس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جنگیں ہو رہی تھیں اور مرد شہید ہو رہے تھے، اور بیوگان جو تھیں ان کی تعداد معاشرے میں، عورتوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ اسی طریقے سے معاشرے میں جو یتیم بچے تھے ان کی کفالت کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ تو معاشرے کو قسم قسم کی برائیوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم نازل فرمائی۔ جب انسان جہاد پہ جاتا ہوگا تو لازمی طور پہ یہ خیال بھی ذہن میں آتا ہوگا کہ اگر اس کی وفات ہوگی تو پیچھے اس کی بیوی بچوں کا والی وارث کون ہوگا۔ اس وقت اسلامک اسٹیٹ جو تھی وہ اتنی اسٹرانگ تو تھی نہیں کہ مالی طور پہ ان کی کفالت وغیرہ کا جو ہے وہ انتظام وغیرہ ہو سکے، لہٰذا جو اس وقت مسلمان تھے انہوں نے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی تھی، انہوں نے ایک دوسرے کی کفالت کرنی تھی۔ لہٰذا بعض ایسی خواتین تھیں، خواتین مبارکہ جن کے خاوند جو ہیں وفات پا گئے، اسی طریقے سے یا شہید ہو گئے، تو وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بھی آئیں اور امہات المومنین کہلائی گئیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تعلیم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا تھا اس کے اوپر خود اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیا کہ یہ تعلیم ہے، اس کانٹیکس میں نازل ہو رہی ہے، اس طرح سے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اس تعلیم کا شہوت کے ساتھ کوئی بھی جو ہے وہ دور دور تک کا تعلق نہیں تھا، لیکن لوگوں نے اس کو اب شہوت رانی کا جو ہے وہ ایک ذریعہ بنا لیا۔ جیسے کہ میں نے یہ پاکستانی سیلیبریٹی جو تھے ان کی بات کی
کہ جی نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے وہ اس قسم کی بات کریں کہ جی مجھے تو اجازت ہے، جب میرا دل کرے گا میں اور شادیاں کر سکتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ تو اب بات آتی ہے کہ کیا واقعتاً اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دی ہے؟ کیا یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جی انسان جو ہے وہ 4 شادیاں کرے؟ لہٰذا اب میں آپ کی توجہ بعض دیگر حوالہ جات کی طرف لے کے چلتا ہوں، جہاں پہ اس موضوع کے اوپر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی جو ہے وہ فرمائی ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو میں جو حوالہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ حوالہ میں پیش کروں گا، صفحہ نمبر، کتاب کا نام ہے فقہ المسیح، یہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف جو لٹریچر آپ نے اپنے پیچھے چھوڑا اس میں سے حوالہ جات کو جو فقی امور سے تعلق رکھتے تھے ان کو اکٹھا کیا گیا ہے اور یہاں پہ ان کو یکجا ایک کتابی صورت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں حوالہ جو پیش کر رہا ہوں وہ تعدد ازواج کے حکم ہونے کے متعلق ہے کہ آیا یہ حکم تھا کہ اجازت تھی۔ اس بارے میں ایک شخص نے اعتراض کیا کہ اسلام میں جو 4 بیویاں رکھنے کا حکم ہے یہ بہت خراب ہے اور ساری بد اخلاقیوں کا سرچشمہ ہے۔ سیدنا حضرت امام المہدی والمسیح الموعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ دیکھو 4 بیویاں رکھنے کا حکم تو نہیں دیا بلکہ اجازت دی ہے کہ 4 تک رکھ سکتا ہے۔ پہلی بات یہ بیان کر دی کہ یہ حکم نہیں ہے کہ ہر بندے نے 4 شادیاں کرنی ہیں بلکہ اجازت ہے کہ 4 تک کر سکتا ہے، لیکن اب آگے سنیں۔ اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ 4 ہی کو گلے کا ڈھول بنا لے۔ قرآن کا منشا تو یہ ہے کہ چونکہ انسانی ضروریات مختلف ہوتی ہیں اس واسطے 1 سے لے کر 4 تک اجازت دی ہے۔ ایسے لوگ جو ایک اعتراض کو اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں اور پھر وہ خود اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ ان کا ایمان کیسے قائم رہ جاتا ہے۔ وہ تو اسلام کے معترض ہیں، یعنی ایک انسان جو مسلمان ہو کے اسلام کی کسی تعلیم کے اوپر اعتراض کرتا ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک مقنن کو قانون بنانے کے وقت کن کن باتوں کا لحاظ ہوتا ہے، یعنی ایک قانون بنانے والے کو کن کن باتوں کا لحاظ ہوتا ہے جب وہ قانون بنا رہا ہوتا ہے، اور یہاں پہ قانون بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ قرآن میں قانون بنایا۔ بھلا اگر کسی شخص کی ایک بیوی ہے، اسے جزام ہو گیا ہے یا آتشک میں مبتلا ہے یا اندھی ہو گئی ہے یا اس قابل ہی نہیں کہ اولاد اس سے حاصل ہو سکے وغیرہ وغیرہ عوارض میں مبتلا ہو جاوے، تو اس حالت میں اب اس خاوند کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسی بیوی پر قناعت کرے؟ ایسی مشکلات کے وقت کیا تدبیر پیش کرتے ہیں؟ یا بھلا اگر وہ کسی قسم کی بدمعاشی، زنا وغیرہ میں مبتلا ہو گئی تو کیا اب اس خاوند کی غیرت تقاضا کرے گی کہ اسی کو اپنی عصمت بیوی کا خطاب دے رکھے؟ خدا جانے یہ اسلام پر اعتراض کرتے وقت اندھے کیوں ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ مذہب ہی کیا ہے جو انسانی ضروریات کو ہی پورا نہیں کر سکتا۔ اب ان مذکورہ حالتوں میں عیسویت کیا تدبیر بتاتی ہے؟ یہاں پہ پھر آگے حضور نے عیسائیت کے ساتھ موازنہ کیا۔ قرآن شریف کی عظمت ثابت ہوتی ہے کہ انسانی کوئی ایسی ضرورت نہیں جس کا پہلے سے ہی اس نے قانون نہ بنا دیا ہو۔ اب تو انگلستان میں بھی ایسی مشکلات کی وجہ سے کثرت ازدواج اور طلاق شروع ہوتا جاتا ہے۔ ابھی ایک لارڈ کی بابت لکھا تھا کہ اس نے دوسری بیوی کر لی، آخر اسے سزا بھی ہوئی مگر وہ امریکہ میں جا رہا۔ غور سے دیکھو کہ انسان کے واسطے ایسی ضرورتیں پیش آتی ہیں یا نہیں کہ یہ 1 سے زیادہ بیویاں کر لے۔ جب ایسی ضرورتیں ہوں اور ان کا علاج نہ ہو تو یہی نقص ہے جس کے پورا کرنے کو قرآن شریف جیسی اتم اکمل کتاب بھیجی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ تعدد ازواج کے ضمن میں یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو شادی کی جا رہی ہے، یہ 1 سے زیادہ جو شادیاں کی جاتی ہیں، اس کی اصل غرض بطور علاج کے ہے۔ یہ کسی مسئلے کے حل کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ نہیں کہ بلا وجہ انسان 1 سے زیادہ شادیاں کرے۔ کوئی مسئلہ ہے جس کے علاج کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بطور قانون کہہ لیں، علاج کہہ لیں، اللہ تعالیٰ نے تعدد ازواج کی یہ جو بات تھی اس کا یہاں پہ ذکر کیا۔ اب یہاں پہ ایک سوال جو اکثر لوگ اٹھاتے ہیں
وہ یہ ہے کہ جی پہلی بیوی کی موجودگی میں یہ رشتہ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر بھی بعض سوشل میڈیا کے اوپر دوست احباب جو تھے وہ بحث کر رہے تھے، کوئی کہتا ہے بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں، کوئی کہتا ہے کہ بیوی کی اجازت جو ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ اس بارے میں جماعت احمدیہ کا موقف کیا ہے؟ اس بارے میں تھوڑی سی میں آپ کے سامنے یہ چند باتیں جو ہیں وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ سوال پیش ہوا کہ بعض لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ جس کی عورت آگے موجود ہو اس کو ہم ناتا نہیں دیتے۔ یعنی بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک شخص ہے اس کی آلریڈی ایک بیوی ہے تو ہم نے اس کو جو ہے وہ رشتہ نہیں دینا اپنے گھر کی لڑکی کا۔ اس بارے میں سیدنا امام المہدی علیہ السلام والمسیح الموعود علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وہ اس سے تو مثنیٰ و ثلاثہ و رباع کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی آپ نے اس چیز کو نیگیٹولی لیا ہے کہ جو شخص بطور اس چیز کو اعتراض کے طور پہ لیتے ہیں کہ جی اگر کسی کی آلریڈی ایک بیوی ہے اور وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنا چاہتا ہے تو لوگ جو اعتراض کرتے ہیں حضور نے فرمایا کہ یہ قرآنی جو تعلیم ہے اس کو بند کرنے کے مترادف ہیں جو یہ حرکت کرتے ہیں۔ پھر یہ بات آئی کہ جی کیا مرد کو عورت کی اجازت کی ضرورت ہے؟ اس بارے میں ذرا میں تھوڑا سا اس بارے میں بھی تھوڑا سا بات آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں جی وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی مرد کو پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات درست ہے کہ شادی کے لیے مرد کو پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سے بعض لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ پہلی بیوی جو ہے وہ راضی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، مرد کو کھلی چھوٹ ہے جائے جا کے دوسری شادی کر لے، تیسری شادی کر لے، چوتھی شادی کر لے۔ یہ بات جو ہے یہ ذرا اس غور طلب ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ دیا جائے۔ کیا پہلی بیوی کا احساس اسلام نہیں سکھاتا کہ جی پہلی بیوی کو اگر اس بات سے تکلیف ہوتی ہو کہ انسان اگر ایک سے زیادہ شادیاں کر رہا ہے تو کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ جی پہلی بیوی کی فیلنگز کا کوئی خیال نہ کرو، بس جاؤ جا کے شادی کر لو؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ سیدنا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ دیکھو اگر تمہاری دوسری شادی سے تمہاری پہلی بیوی کو اس کا دل ٹوٹتا ہے، ٹھیس پہنچتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر دوسری شادی نہ کرو اور جس حد تک ممکن ہے تم اپنے احساسات کی قربانی دو۔ اب نکاح کی ایک غرض جو بیان کی جاتی ہے، بلکہ ایک غیر احمدی مولوی صاحب کی میں نے ایک کلپ دیکھی کچھ عرصہ پہلے، وہ کہتے ہیں کہ جی پہلی بیوی کی اجازت کا تو سوال ہے ہی نہیں، پہلی بیوی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ نے ایک سے زیادہ شادیاں کر لی ہیں۔ گویا کہ نکاح کو چھپا کے اگر آپ کر لیتے ہیں تو وہ مولوی صاحب غیر احمدی مولوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بالکل جائز ہے، حالانکہ نکاح کی غرض کیا ہے کہ معاشرے کو پتہ چلے کہ جی فلاں مرد اور فلاں عورت جو ہیں وہ ایک جائز رشتے میں بند کر ایک دوسرے کے ساتھ بطور میاں بیوی کے رہ رہے ہیں، تاکہ اس رشتے کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہو وہ اس کا حلال ہونا، جائز ہونا جو ہے وہ ثابت ہو۔ اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نکاح کی یہ غرض ہے تاکہ معاشرے کو پتہ چلے کہ جی ایک بندہ اور ایک بندی جو ہے وہ حرام کاری نہیں کر رہے، لیکن جو نکاح کی غرض ہے اس سے پہلی بیوی کو چھپا کے رکھا جائے اور اس کو نہ بتایا جائے کہ جی ایک اور شادی کر لی ہے۔ حالانکہ نکاح کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں میں عام اعلان ہو، لوگوں کو پتہ ہو کہ جی بطور میاں بیوی کے یہ مرد اور یہ عورت رہ رہی ہیں۔ بس پہلی بیوی سے چھپانے کا تو سوال ہی ختم ہو گیا کہ یہ سوال ہی غلط ہے، یہ بات ہی غلط ہے کہ جی پہلی بیوی سے چھپا کے انسان جو ہے وہ شادی کرے۔ اب میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے جو ہے وہ یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فقہ ہے یعنی فقہ المسیح، اسی سے میں آپ کے سامنے یہ حوالہ جو ہے اب میں پیش کرتا ہوں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ تعدد ازواج میں عدل کے تقاضے کے متعلق ہے۔ ایک احمدی نے یعنی ایک احمدی مسلمان نے حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کی کہ تعدد ازدواج میں جو عدل کا حکم ہے کیا اس سے یہی مراد ہے کہ مرد بحیثیت الرجال قوامون علی النساء، جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 35 میں ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پہ قوام ہیں، گارڈین ہیں، خود ایک حاکم عادل کی طرح جس بیوی کو سلوک کے قابل پاوے ویسا سلوک اس سے کرے، یا کچھ اور معنی ہے؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، محبت کو قطع نظر بالائے طاق رکھ کر عملی طور پر سب بیویوں کو برابر رکھنا چاہیے، مثلاً پارچہ جات، خرچ، خوراک، معاشرت، حتیٰ کہ مباشرت یعنی میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں
اس میں بھی مساوات برتے۔ یہ حقوق اس قسم کے ہیں کہ اگر انسان کو پورے طور پر معلوم ہوں تو بجائے بیاہ کے وہ ہمیشہ رنڈوا رہنا پسند کرے، یعنی اکیلا رہنا پسند کرے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کیا بات بیان کر رہے ہیں کہ اگر انسان کو یہ پتا چل جائے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں انسان کے اوپر پڑتی ہیں، تو انسان اکیلا رہنا ہی جو ہے وہ پسند کرے۔ خدا تعالیٰ کی تحدید کے نیچے رہ کر جو شخص زندگی بسر کرتا ہے وہی ان کی بجا آوری کا دم بھر سکتا ہے۔ ایسے لذات کی نسبت جن سے خدا تعالیٰ کا تازیانہ ہمیشہ سر پر رہے، تلخ زندگی بسر کر لینی ہزارہا درجہ بہتر ہے۔ تعدد ازدواج کی نسبت اگر ہم تعلیم دیتے ہیں تو صرف اس لیے کہ معصیت میں پڑنے سے انسان بچا رہے، اور شریعت نے اسے بطور علاج کے ہی رکھا ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کا میلان اور غلبہ شہوات کی طرف دیکھے اور اس کی نظر بار بار خراب ہوتی ہو تو زنا سے بچنے کے لیے دوسری شادی کر لے، لیکن پہلی بیوی کے حقوق تلف نہ کرے۔ تو رات سے بھی یہی ثابت ہے کہ اس کی دلداری زیادہ کرے، کیونکہ جوانی کا بہت سا حصہ اس نے اس کے ساتھ گزارا ہوا ہوتا ہے اور ایک گہرا تعلق خامند کا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلی بیوی کی رعایت اور دلداری یہاں تک کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ضرورت مرد کو ازدواج ثانی کی محسوس ہو لیکن وہ دیکھتا ہے، یہ اس حصے کو میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ بھی کرتا ہوں۔ فرمایا کہ پہلی بیوی کی رعایت اور دلداری یہاں تک کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ضرورت مرد کو ازدواج ثانی کی محسوس ہو لیکن وہ دیکھتا ہے کہ دوسری بیوی کے کرنے سے اس کی پہلی بیوی کو سخت صدمہ ہوتا ہے اور حد درجے کی اس کی دل شکنی ہوتی ہے، تو اگر وہ صبر کر سکے اور کسی معصیت میں مبتلا نہ ہوتا ہو اور نہ کسی شرعی ضرورت کا اس سے خون ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں اگر اپنی ضرورتوں کی قربانی سابقہ بیوی کی دلداری کے لیے کر دے اور ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اسے مناسب ہے کہ دوسری شادی نہ کرے۔ اب اگلا فقرہ بھی سنیں۔ فرمایا خدا کے قانون کو اس کی منشا کے برخلاف ہرگز نہ برتنا چاہیے اور نہ اس سے ایسا فائدہ اٹھانا چاہیے جس سے وہ صرف نفسانی جذبات کی ایک سپر بن جاوے۔ یہ فقرہ ذرا قابل توجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس چیز کی اجازت دی ہے اس سے ایسا فائدہ اٹھانا نہیں چاہیے جس سے وہ صرف نفسانی جذبات کی ایک سپر بن جاوے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو شوق ہے شادیاں کرنے کا، تو مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ جو شوق کی بات ہے نا، جو انسان اپنے شوق کی خاطر شادیاں کر رہا ہوتا ہے یا نفسانی خواہشات کی خاطر صرف شادیاں کر رہا ہوتا ہے، فرمایا یہ خدا تعالیٰ کی جو تعلیم ہے اس کے خلاف جانے والی بات ہے۔ یاد رکھو کہ ایسا کرنا معصیت ہے۔ خدا تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ شہوات کا تم پر غلبہ نہ ہو بلکہ تمہاری غرض ہر ایک امر میں تقویٰ ہو، تقویٰ خدا کا خوف۔ اگر شریعت کو سپر بنا کر شہوات کی اتباع کے لیے بیویاں کی جاویں گی تو سوائے اس کے اور کیا نتیجہ ہوگا کہ دوسری قومیں اعتراض کریں کہ مسلمانوں کو بیویاں کرنے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں۔ زنا کا نام ہی گناہ نہیں بلکہ شہوات کا کھلے طور پر دل میں پڑ جانا گناہ ہے۔ دنیاوی تمتع کا حصہ انسانی زندگی میں بہت ہی کم ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جو اس چیز کے اوپر بار بار مصر ہوتے ہیں کہ نہیں جی اسلام میں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اس لیے یہ کھلی اجازت ہے، انسان 4 شادیاں کر سکتا ہے، اور ان کا تمام تر زور اسی بات کے اوپر ہوتا ہے۔ اس فکرے کو ذرا ایک دفعہ غور سے پڑھ لیں کہ اگر شریعت کو سپر بنا کر شہوات کی اتباع کے لیے بھی کہ دوسری قومیں اعتراض کریں کہ مسلمانوں کو بیویاں کرنے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں، گویا کہ ایسے لوگ اس قسم کی باتوں سے اسلام کے اوپر اعتراض پڑھاتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حوالہ رکھنا چاہوں گا جو کہ حضرت مصلح الموعود رضی اللہ تعالی عنہ کے چند حوالہ جات ہیں، اور حضرت مصلح موعود جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ نے دوسری شادی کے متعلق یعنی نکاح ثانی کے متعلق فرمودات مصلح موعود رپورٹ مجلس مشاورت سن 1924 صفحہ نمبر 26 پہ یہ تحریر آتی ہے۔ آپ نے بیان کیا ہماری جماعت میں بعض ایسے نکاح ہو چکے ہیں جو میرے زمانہ خلافت سے پہلے کے ہیں،
اس میں بعض مسالے کی وجہ سے میں دخل نہیں دیتا، مگر جو اب دوسرا نکاح کرتا ہے وہ چونکہ اس معاہدے سے کرتا ہے کہ عدل و انصاف کرے گا، اگر وہ اس کے خلاف کرے تو اس سے مقاطعہ کرنا چاہیے۔ یعنی بعض لوگ ہیں وہ نکاح ثانی کرتے ہیں، دوسری شادی کرتے ہیں، تیسری چوتھی شادی کر لیتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ایک پری ریکویزٹ رکھا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ شادیاں کرنی ہیں تو اس کے لیے جو شرائط رکھی ہیں ان شرائط کو پورا نہیں کرتا، جن میں سے ایک بہت بڑی شرط جو ہے وہ عدل ہے۔ اس بارے میں آپ نے فرمایا اگر وہ اس کے خلاف کرے تو اس سے مقاطعہ کرنا چاہیے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو پہلی بیوی کو سزا دینے کے لیے دوسری شادی کر رہا ہوں، اور پہلی بیوی سے میں نے کسی قسم کا کوئی بھی رابطہ نہیں رکھنا، اور اس کے کوئی حق ادا نہیں کرنے، کوئی اس کو خرچہ وغیرہ نہیں دینا، اور دوسری بیوی کو اس کے سر کے اوپر لا کے اسی گھر میں بٹھا دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غور طلب ہیں۔ دیکھیں، جب انسان ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پری ریکویزٹ یہ رکھا کہ ہر بیوی کا الگ الگ مکان ہوگا اور ایک جیسا مکان ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک کو زیادہ بڑا دے دیا دوسری کو چھوٹا گھر دے دیا۔ مکان جو دے گا وہ بھی ایک جیسا ہوگا اور ایک ہی گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ پھر یہ کہ ان کے جو خرچے وغیرہ ہیں وہ بھی برابر ہوں گے۔ یہ نہیں کہ جو بیوی زیادہ پسند ہے اس کو زیادہ خرچہ دے دیا۔ یہاں تک فرمایا اسلامی شریعت میں یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہوئی ہے کہ جو میاں بیوی کے خاص مخصوص تعلقات ہوتے ہیں اس میں بھی عدل سے کام لے گا، مساوات سے کام لے گا۔ صرف ایک چیز ہے جس پہ انسان کا اختیار نہیں، اور وہ ہے محبت، کہ انسان کو اگر کسی بیوی سے زیادہ محبت ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک بات ہے اظہار کی، جہاں تک بات ہے باقی تمام معاملہ جات کی، 100% ہر بیوی کا برابر کا حقوق ہے۔ لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھ کے اب اس حوالے کو سنتے جائیں۔ اگر وہ اس کے خلاف کرے تو اس سے مقاطعہ کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی ایک کو مرتد کرتا ہے، کوئی دو کو، مگر ایسا آدمی لاکھوں کو اسلام سے متنفر کرتا ہے اور ہماری آنکھیں دشمن کے مقابلے میں نیچی کراتا ہے۔ مگر مجھے افسوس ہے کہ ایسی شادیاں اس سال بھی ہوئی ہیں اور لوگ یہ جانتے ہوئے ان میں شامل ہوتے ہیں کہ پہلی بیوی سے تعلق نہ رکھا جاوے گا۔ ایسے لوگ خواہ کتنے ہی عزیز ہوں ان سے سختی سے برتاؤ کرنا چاہیے اور ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ نکاح جنہوں نے کیے ہیں میرے نزدیک وہ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ مر گئے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اگلا حوالہ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بھی فرمودات مسلموت سے ہے۔ حوالہ اس کا بنتا ہے خطبات محمود جلد 3 صفحہ 47 اور 48۔ فرمایا ہمارے ملک میں 80% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 2 عورتوں کو پیٹ بھر کے روٹی نہیں دے سکتے، یعنی فائنینشلی افورڈ ہی نہیں کر سکتے، مشکل سے ایک بیوی افورڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی یہ بات کر کے جی 2 شادیاں کرنی ہیں یا 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ فرمایا ہمارے ملک میں 80% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 2 عورتوں کو پیٹ بھر کر روٹی نہیں دے سکتے۔ ایسے لوگوں کے لیے فواحدۃن کا حکم ہے، یعنی ایک شادی کا حکم ہے کہ وہ ایک ہی شادی کریں۔ باقی 20% لوگ رہ جاتے ہیں، ان میں بعض لوگ عدل نہیں کر سکتے، بعض کے قواعد جسمانی مضبوط نہیں ہوتے، یعنی جسمانی طور پہ وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکیں، بعض کے جسمانی قوا تو مضبوط ہوتے ہیں، اور اس صورت میں وہ 2 یا 2 سے زیادہ عورتیں کر سکتے ہیں، مگر الگ الگ مکان بیویوں کے لیے نہیں بنا سکتے، حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ بیویوں کے لیے علیحدہ علیحدہ مکان ہونے چاہیے۔ ہماری شریعت میں اس قسم کے جھگڑے بہت ہوتے ہیں، ہماری شریعت میں اس قسم کے جھگڑے بہت ہوتے ہیں کہ مرد اپنی بیویوں کے لیے علیحدہ علیحدہ مکان نہیں بنواتے۔ تو ان معنوں کی روح سے جو میں نے عدل کے کیے ہیں 100 میں سے کوئی ہی ہوگا جو ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے۔ لے جی، جو مرد حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی کھلی چھوٹ ہے، یہ رہی جی آپ کی چھوٹ، یہ رہی اس کی حقیقت، کوئی کھلی چھوٹ نہیں ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ، یعنی اکثریت جو ہے مردوں کی، وہ مساوات قائم کر ہی نہیں سکتی، عدل قائم کر ہی نہیں سکتی۔ 80% لوگ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ جی ایک سے زیادہ شادیاں ہوں، اور جو 20% لوگ تھے ان میں سے بھی اکثریت جو ہے، اس 20% کی بھی اکثریت جو ہے وہ یا تو جسمانی طور پہ اس قابل نہیں ہوتی کہ ایک سے زیادہ شادیاں رکھ سکے، یا یہ کہ اگر جسمانی طور پہ ہو بھی تو فائنینشلی اتنا وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ایک سے زیادہ شادیوں کی غرض صرف شہوت ہو ہی نہیں سکتی، یہ میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالہ جات سے آلریڈی آپ کے سامنے پیش کر آیا ہوں یہ بات۔ اب یہ ایک انگریزی کا حوالہ ہے، اور یہ بھی در حقیقت حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کتاب ہے، اردو میں ہے، احمدیت یعنی حقیقی اسلام۔
اور اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے. مجھے چونکہ اردو کتاب میں حوالہ ملنے میں دقت ہو رہی تھی، میں نے انگریزی میں یہ حوالہ میرے سامنے تھا، لہٰذا میں یہ انگریزی کا ہی حوالہ آج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ وہ تقریر تھی جو ویمبلے کانفرنس میں غالباً سن 1924 میں سیدنا مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مضمون تھا، جو سر چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کے سنایا. اس میں سے یہ حوالہ ہے. آپ نے فرمایا جینڈر ریشو. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has also mentioned the ratio between the sexes as an important sign of the time of the Messiah. He said that women would so outnumber men that a man would be guardian over 50 women. The prophecy has come true. There are more women in the world today than men. In some European countries, on account of the depletion of men in wars, women so outnumber men that even those who used to ridicule Islam for its teaching of polygamy are now seriously considering it as a solution to this problem. Eminent scholars are writing articles saying that in order to avoid anarchy and preserve civilization, it is necessary to either permit polygamy or to free fornication of the taboo associated with it. Most people are of the view that those who practice polygamy should be ignored and not dragged into courts. All this is because women now outnumber men. Otherwise, only a few years back, polygamy was considered a grievous sin that no Christian could ever condone. In fact, on account of so much hate towards polygamy, even Muslims were starting to become apologetic about the teachings of Islam that allow for more than one wife. اس حوالے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نکتہ جو ہے یہ بیان کیا ہے کہ یہ ایک پیشن گوئی بھی تھی کہ جب مسیح موعود آئیں گے تو ان کے زمانے میں عورتوں کی جو شرح ہے، ان کی جو تعداد ہے معاشرے میں وہ زیادہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ 50 گنا مردوں کی نسبت زیادہ ہو جائے گی. اور پہلی عالمی جنگ کے نتیجے میں اور دوسری عالمی جنگ کے نتیجے میں وہ ممالک جہاں پہ بہت زیادہ مرد جو تھے وہ مارے گئے جنگوں کے نتیجوں میں، وہاں پہ یہ منظر دیکھنے میں آیا. مثلا جرمنی ایک ملک ہے، اسی طریقے سے برطانیہ میں بھی کافی زیادہ فوتگیاں ہوئیں، رشیا میں کافی ہوئیں. اس کے نتیجے میں بہت سی ایسی عورتیں تھیں جو بیوہ ہو گئیں اور لاوارث ہو گئیں، اور کئی تھیں جن کے آگے سے بچے تھے، یعنی یتیم بچے، orphans تھے، اور ان کی نشو و نما کے لیے ان کو پالنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے. پیسے کمانے کے لیے انہوں نے برے قسم کے پیشے جو تھے وہ اپنا لیے. اب خود امریکہ میں اس قسم کے واقعات دوسری عالمی جنگ کے بعد دکھائی دیے، اور بلکہ یہاں پہ پہلی عالمی جنگ کے بعد بھی اس قسم کے واقعات دکھائی دیے کہ امریکہ میں بھی یہ چیز دکھائی دی کہ کس طرح سے بعض عورتوں کو اپنے بچے بیچنے پڑ گئے کہ وہ افورڈ نہیں تھی کر سکتی. بلکہ انٹرنیٹ کے اوپر اس قسم کی ایک تصویر بھی میں نے دیکھی کہ ایک عورت ہے، اس نے اپنے بچوں کو بٹھایا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ جی 4 بچے ہیں جو وہ بیچنا چاہ رہی ہے. تو اتنے تکلیف دہ حالات تھے. اسلام کی جو تعلیم ہے اس میں اس قسم کے حالات کا حل بیان کیا گیا تھا، اور کانٹیکس بھی یہی تھا کہ جب جنگیں ہو رہی تھیں، عورتیں بیوہ ہو رہی تھیں، مرد کم ہو رہے تھے، معاشرے میں یتامہ بہت تھے. اس چیز کو مد نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم جو تھی یہ بیان کی تھی. اسی طریقے سے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے بچے نہیں ہو رہے ہوتے، وہ اپنے بچے کی خواہش میں ایک سے زیادہ شادیاں کر لیتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض ایسے ان کے بزنسز وغیرہ ہوتے ہیں، یا ان کی ایسی لیگیسی ہوتی ہے کہ بیٹیوں کے ذریعے سے وہ لیگیسی آگے کنٹینیو نہیں ہو سکتی، کیونکہ بیٹی کسی اور کے گھر چلی جاتی ہے اور جا کے وہاں پہ اپنا ایک نیا خاندان شروع کرتی ہے. تو اس طرح پہ بعض لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ جی بیٹا ہو، بیٹے کے ذریعے سے ان کی لیگیسی آگے کنٹینیو ہو. تو اس صورت میں بعض لوگ جہاں پہ صرف بیٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو بیٹوں کی خواہش کی خاطر جا کے شادیاں کر لیتے ہیں. بعض ہوتے ہیں جن کی بیویاں بیمار ہوتی ہیں اور حق زوجیت ادا نہیں کر سکتی، اور وہ ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ ان سے محبت کا بھی تعلق ہوتا ہے، لیکن جسمانی ضروریات بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسری شادی کی طرف رغبت اختیار کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف جو صورتحال تھی ان سب کو مد نظر رکھ کے یہ تعلیم اتاری، حکم نہیں دیا، بطور علاج کے اس چیز کو رکھا. اب میں آپ کی خدمت میں ایک حوالہ پیش کروں گا جو سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک حوالہ ہے، جو یہ حوالہ ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کے خطبہ جمعہ 18 مارچ سن 2016 میں بیان کیا گیا ہے. میں نے یہ حوالہ یہاں پہ ہائی لائٹ کیا تھا، لیکن لگتا ہے کہ شاید وہ یہ رہا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تفقہ فی الدین کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں
اسلامی مسائل کی بنیاد تفقہ پر ہے، ان کے اندر باریک حکمتیں ہوتی ہیں، اور جب تک ان کو نہ سمجھا جائے انسان دھوکہ کھا کر بعض دفعہ گمراہی کی طرف نکل جاتا ہے۔ یہ میں ٹیکسٹ کا سائز تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ احباب با آسانی اس کو دیکھ سکیں۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا ذرا، یہ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، حضور فرماتے ہیں اسلامی مسائل کی بنیاد تفقہ پر ہے، غور و فکر کے اوپر ہے، ان کے اندر باریک حکمتیں ہوتی ہیں، اور جب تک ان کو نہ سمجھا جائے انسان دھوکہ کھا کر بعض دفعہ گمراہی کی طرف نکل جاتا ہے۔ یہ فکرہ بڑا غور طلب ہے، اور اس کے اوپر اس کو سن کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کھلی اجازت ہے جی، کسی وجہ سے بھی انسان دوسری شادی کر سکتا ہے، یہ ذرا دیکھ لیں ایک دفعہ۔ ان امور کے اندر اسلامی مسائل کی بنیاد تفقہ پر ہے، ان کے اندر باریک حکمتیں ہوتی ہیں، اور جب تک ان کو نہ سمجھا جائے انسان دھوکہ کھا کر بعض دفعہ گمراہی کی طرف نکل جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ کسی مجلس میں بیان فرمایا کہ انسان اگر تقوی سے کام لے تو چاہے 100 شادیاں کر لے، اگر تقوی سے کام لے تو چاہے 100 شادیاں کر لے۔ یہ بات سلسلے کے اخباروں میں سے ایک میں شائع ہوئی، جس پر یہ چرچا شروع ہو گیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مذہب یہی ہے کہ 4 کی حد نہیں۔ مرد تو بڑے خوش ہوئے ہوں گے کہ 4 کی حد نہیں۔ یہ حضور نے خلیفۃ المسیح خامس نے یہ بات بیان کی۔ فرمایا شادیاں کوئی جتنی چاہے کر لے۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب مرحوم نے اس بحث اور جھگڑے کو جو باہر ہوتا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا اور پوچھا کہ اس سے آپ کا مطلب کیا تھا۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب حضور کے سسر تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا مطلب یہ تھا کہ اگر ایک بیوی مر جائے یا کسی وجہ سے طلاق دی جائے تو انسان اس کی بجائے اور شادی کر سکتا ہے، اسی طرح خاص 100 شادیاں کر لے۔ اس سے آپ نے اس خیال کی تردید فرمائی جو بعض مذاہب نے پیش کیا ہے۔ یہ بات جو چل رہی ہے کسی اور حوالے سے چل رہی ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فیصلہ ہو گیا، سیاق و سباق دیکھے بغیر بات کر دیتے ہیں۔ آپ نے جو اس بات کا اظہار فرمایا تھا تو اس کی وجہ یہ بنی۔ آگے فرمایا اس خیال کی آپ نے تردید فرمائی جو بعض مذاہب نے پیش کیا ہے کہ عمر بھر انسان کو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے، چاہے بیوی مر جائے یا طلاق ہو جائے۔ جب ایک شادی ہو گئی تو ختم ہو گیا، اور خاص طور پر جب بیوی مر جائے تو آپ نے اس خیال کی تردید فرمائی تھی۔ اس حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اب اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ قول تشریح کے بغیر رہ جاتا تو کچھ عرصے کے بعد یہی سمجھا جاتا کہ آپ کا مذہب یہی تھا کہ جتنی شادیاں چاہو کر سکتے ہو، صرف تقوی کی شرط ہے۔ آج کل پھر یہ اب موجودہ حضور فرماتے ہیں آج کل تو مرد دوسری تیسری شادیاں بھی کرتے ہیں تو اس تقوی کی شرط کو بھی سامنے نہیں رکھتے۔ تقوی کی شرط ضروری ہے۔ اسی بارے میں حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں مجھے یاد آیا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کا اعتقاد ایک عرصے تک یہی تھا کہ 4 سے زیادہ شادیاں جائز ہیں۔ ان دنوں چونکہ چھوٹی جماعت تھی اور دوست اکثر باہم ملتے تھے، قادیان میں تھوڑے سے لوگ تھے، ایسے مسائل پر بڑی لمبی بحثیں ہوتی رہتی تھیں۔ انہی دنوں ایک زمانے میں یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے فرمایا 4 بیویوں کی حد بندی شریعت سے ثابت نہیں، اور ابو داؤد کی، یعنی یہ حدیث کی کتاب کا نام ہے، سیاستہ میں آتی ہے، ابو داؤد کی ایک روایت بھی پیش کی جس میں لکھا تھا کہ حضرت امام حسن کے 18 یا 19 نکاح ہوئے۔ اسی مجلس میں کسی نے یہ بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اس پر حضرت خلیفہ اول نے یہ خیال کیا کہ ممکن ہے آپ کے پاس یہ معاملہ پوری طرح پیش نہ کیا گیا ہو، اس لیے کسی سے یہ کہا کہ یہ کتاب لے جاؤ، یہ جو حضرت امام حسن کے بارے میں ابو داؤد کی روایت ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ حوالہ دکھا کے آؤ۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ کتاب لانے والا کتاب لے کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس جا رہا تھا، مجھے بھی راستے میں ملا، بغل میں کتاب دبائی ہوئی تھی، نہایت شوق سے جا رہا تھا تو میں نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے۔ اس نے بتایا کہ حضرت مولوی صاحب نے یہ حوالہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ اس کا شوق کے جوش دیکھ کے، یعنی اس بندے کا شوق کے جوش دیکھ کے، اور ویسے بھی یہ مسئلہ ایسا تھا کہ میں بھی جواب کے شوق میں اس کی واپسی کا منتظر رہا، وہیں کھڑا ہو گیا جہاں میں نے پوچھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جاتے وقت تو وہ بہت خوش گیا تھا، مگر واپس آتے وقت سر جھکائے ہوئے آ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے بتایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے مولوی صاحب سے جا کر پوچھو کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ ساری بیویاں ایک ہی وقت میں تھیں۔
یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ ساری بیویاں ایک ہی وقت میں تھی؟ پھر یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا کہ 4 سے زیادہ شادیاں بہرحال نہیں ہو سکتی، اور اس میں بھی شرائط ہیں، اور تقوی سب سے بڑی شرط ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایسا حوالہ رکھنے لگا ہوں جو میں سمجھتا ہوں جس کے بعد اس موضوع کے اوپر کم از کم احمدی حضرات جو سوشل میڈیا پہ گفتگو وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو آپس میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ حوالہ ہے ہمارے امام کا، ہمارے خلیفہ کا، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز بیان کر رہے ہیں۔ یہ خطبات مسرور جلد نمبر 7 خطبہ ہے جمعے کا، بیان فرمودہ 15 مئی 2009، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک سے زیادہ شادیاں تھیں اس کے اوپر لوگ اعتراض جو کرتے تھے، اس بابت حضور بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا قرآن کریم میں اگر اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ شادی کا حکم دیا ہے، یہاں پہ کوئی لفظ حکم سے دھوکہ نہ کھائے، یہاں پہ حکم سے مراد تعلیم ہی ہے، تو بعض شرائط بھی عائد فرمائیں۔ یہ بھی اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دے کر عورت پر ظلم کیا گیا ہے، یا صرف یہ میں تھوڑا سا اور اس کو کہہ دیتا ہوں، یا صرف مرد کے جذبات کا خیال رکھا گیا ہے۔ صرف اس بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کھلا حکم نہیں ہے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، پھر یہی آیت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی یہ آپ نے بیان کی، اور اگر تم ڈرو کہ تم یتامہ کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو، 2 اور 3 4 لیکن اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر صرف ایک ہی کافی ہے، یا وہ جن کے تمہارے دائنے ہاتھ مالک ہوئے، یہ طریق قریب تر ہے کہ تم نا انصافی سے بچو۔ اس آیت میں ایک تو یتیم لڑکیوں کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے کہ یتیموں سے بھی شادی جب کرو تو ظلم کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ ان کے پورے حقوق ادا کر کے شادی کرو، اور پھر شادی کے بعد ان کے جذبات کا خیال رکھو، اور یہ خیال نہ کرو کہ یہ کبھی ذہن میں نہ آئے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہی بات ان مردوں کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے جو پاکستان وغیرہ دوسرے ملکوں سے شادی کر کے لڑکیوں کو لے کر آتے ہیں، جن کے یہاں پہ کوئی عزیز و اقارب نہیں ہوتے، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی چونکہ ان بچیوں کا، ان لڑکیوں کا، ان عورتوں کا یہاں پہ کوئی، یعنی باہر کے ملکوں میں کوئی عزیز کوئی قریبی رشتہ دار موجود نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی باپ ان کا یہاں پہ موجود نہیں، تو جی جس طرح چاہے آپ ان کے ساتھ سلوک کو روا رکھیں۔ ان کے لیے بھی تنبیہ ہے۔ فرمایا یہ کبھی ذہن میں نہ آئے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، تو جس طرح چاہے ان سے سلوک کر لیا جائے، اور اگر اپنی طبیعت کے بارے میں یہ خوف ہے، یہ شک ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو آزاد عورتوں سے نکاح کرو، 2 3 یا 4 کی اجازت ہے، لیکن انصاف کے تقاضوں کے ساتھ۔ اگر یہ انصاف نہیں کر سکتے تو ایک سے زیادہ نہ کرو، اگر یہ انصاف نہیں کر سکتے تو ایک سے زیادہ نہ کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں یتیم لڑکیاں جن کی تم پرورش کرو ان سے نکاح کرنا مضائقہ نہیں، لیکن اگر تم دیکھو کہ چونکہ وہ لاوارث ہیں شاید تمہارا نفس ان پر زیادتی کرے تو ماں باپ اور اقارب والی عورتیں کرو جو تمہاری مؤدب رہیں اور ان کا تمہیں خوف رہے۔ 1 2 3 4 تک کر سکتے ہو بشرطے کہ اعتدال کرو، اگر اعتدال نہ ہو تو پھر ایک ہی پر کفایت کرو گو ضرورت پیش آوے، ایک ہی پر کفایت کرو گو ضرورت پیش آوے۔ حضور فرماتے ہیں گو ضرورت پیش آوے، یہ بڑا بامانی فکرہ ہے۔ اب دیکھیں اس زمانے کے حکم اور عدل نے یہ کہہ کر فیصلہ کر دیا کہ تمہاری ضرورت جس کے بہانے بنا کر تم شادی کرنا چاہتے ہو، تمہاری ضرورت جو ہے وہ اصل اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ معاشرے کا امن اور سکون اور انصاف اصل چیز ہے۔ یہ فکرہ میں ایک بار دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ کے بیان کرتا ہوں۔ فرمایا گو ضرورت پیش آوے، یہ بڑا بامانی فکرہ ہے۔ اب دیکھیں اس زمانے کے حکم اور عدل نے یہ کہہ کر فیصلہ کر دیا کہ تمہاری ضرورت جس کے بہانے بنا کر تم شادی کرنا چاہتے ہو، تمہاری ضرورت جو ہے وہ اصل اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ معاشرے کا امن اور سکون اور انصاف اصل چیز ہے۔ آج کل کہیں نہ کہیں سے یہ شکایات آتی رہتی ہیں کہ بچے ہیں، اولاد ہے، لیکن خاوند مختلف بہانے بنا کر شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فرمایا اگر انصاف نہیں کر سکتے تو شادی نہ کرو، اور انصاف میں ہر قسم کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ اگر آمد ہی اتنی نہیں کہ گھر چلا سکو تو پھر ایک اور شادی کا بوجھ اٹھا کر پہلی بیوی بچوں کے حقوق چھیننے والی بات ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر مجبوری کی وجہ سے دوسری شادی کرنی ہی پڑے تو پھر اس صورت میں پہلی بیوی کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھو۔ فرمایا لیکن
عملاً جو آج کل ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے، پہلی بیوی اور بچوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف سے آہستہ آہستہ بالکل آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ بس یہ جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ مالی کشائش اور دوسرے حقوق کی ادائیگی میں بے انصافی تو نہیں ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہی بہتر ہے کہ انسان اپنے تئیں ابتلا میں نہ ڈالے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہی بہتر ہے کہ انسان اپنے تئیں ابتلا میں نہ ڈالے، دوسری شادی کر کے۔ یعنی دوسری شادی کر کے انسان اپنے آپ کو ابتلا میں ڈال رہا ہوتا ہے، امتحان میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ فرمایا بہتر یہی ہے کہ دوسری شادی کر کے اپنے آپ کو ابتلا میں نہ ڈالے۔ پس بیوی کے حقوق کی ادائیگی اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ انہیں ادا نہ کر کے انسان ابتلا میں پڑ جاتا ہے یا پڑ سکتا ہے اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد بن جاتا ہے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا ذکر کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا عرض کرتے تھے کہ میں ظاہری طور پر تو ہر ایک کے حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کسی بیوی کی کسی خوبی کی وجہ سے بعض باتوں کا اظہار ہو جائے جو میرے اختیار میں نہیں، تو ایسی صورت میں مجھے معاف فرما۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، اور خدا تعالیٰ جس نے انسان کو پیدا کیا اور پھر ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت بھی دی، جو بندے کے دل کا حال بھی جانتا ہے، جس کی پاتال تک سے وہ واقف ہے، غیب کا علم رکھتا ہے، اس نے اس بارے میں قرآن کریم میں واضح فرما دیا ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ بعض حالات کی وجہ سے تم کسی طرف زیادہ جھکاؤ کرو، تو ایسی صورت میں یہ بہرحال ضروری ہے کہ جو اس کے ظاہری حقوق ہیں وہ مکمل طور پر ادا کرو، جیسا کہ سورہ نساء میں فرماتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آیت نمبر 130۔ اور اب تم یہ توفیق نہیں پا سکو گے کہ عورتوں کے درمیان کامل عدل کا معاملہ کرو، خواہ تم کتنا ہی چاہو۔ اس لیے یہ تو کرو کہ کسی ایک کی طرف کلیتاً نہ جھک جاؤ کہ اس دوسری کو گویا لٹکا ہوا چھوڑ دو۔ اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس گفتگو کو میں اس فکرے کے اوپر ختم کرتا ہوں جو حضرت خلیفۃ مسیح نے ایدہ اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود السلام کا یہ فکرہ کوٹ کیا، الحکم جلد 2 نمبر 2 مرخہ 6 مارچ 1898 صفحہ نمبر 2 سے۔ ہمارے نزدیک یہی بہتر ہے کہ انسان اپنے تئی ابتلا میں نہ ڈالے، دوسری شادی کر کے۔ اس موضوع کے اوپر جی جس حد تک روشنی ڈالنی میرے لیے ممکن تھی ہمارے ان سورسز سے، میں نے اپنی طرف سے حد الوسع یہی کوشش کی ہے کہ میں ایک فکرہ بھی اپنی طرف سے نہ بیان کروں، اور تمام تر جو بھی روشنی اس مسئلے کے بارے میں ڈالوں وہ ہماری جو دینی سورسز ہیں وہاں سے پیش کروں۔ اب میں چونکہ پروگرام کافی ہمارا لمبا ہو گیا ہے، لیکن اگر چیٹ میں اس آج کے ٹاپک سے متعلق کوئی سوال ہوا تو میں کوشش کروں گا اس کو آج کی نشست میں لے لوں، باقی سوالات تو انشاءاللہ اگلی نشست میں آ ہی جائیں گے۔ ڈھیر سارے لوگوں کا السلام علیکم کا اور عید مبارکی کا پیغام مل رہا ہے۔ وعلیکم السلام، آپ سب کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ یہ شروڈنگر صدیقی صاحب ہیں، آپ کا پیغام جو تھا وہ مجھے مل گیا ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی غالباً آپ نے اس قسم کی بات کی تھی، تو میں نے اپنا ای میل ایڈریس شیئر کر دیا تھا، آپ اس پہ رابطہ کر لیں، میں وہاں پہ مزید اس بارے میں آپ کی جو بھی ہے وہ رہنمائی کر دوں گا۔ لیکن مجھے آپ کی طرف سے پچھلے پروگرام کے بعد بھی کوئی ای میل نہیں تھی آئی، لہٰذا یہاں پہ آپ اس قسم کا میسج بھیج دیتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں اس طرح سے غیر مناسب ہے۔ آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے، ای میل میں نے دوبارہ اپنا شیئر کر دیا ہے، آپ اس پہ یہ جو ای میل میں نے بھیجا ہے اس کے اوپر آپ اپنی بات مجھے لکھ کے بھیج دیں، جو بھی متعلقہ ادارہ ہوگا میں اس کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کر کے آپ کا جو ہے وہ رابطہ کروا دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اچھا جی، سوال تو مجھے کوئی بھی موصول نہیں ہوا، اور لگتا ہے کہ یہ ایسا موضوع تھا کہ جس کے اوپر غالباً جتنے بھی لوگوں کے ذہنوں میں سوال تھے ان سارے سوالات کا جواب آ گیا ہے۔ اور جب میں اس پروگرام کی تیاری کر رہا تھا تو واقعتاً جو سوال ممکنہ طور پہ اٹھتے ہیں ذہنوں میں، یا جو میں نے سوشل میڈیا پہ پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا، جو غیر احمدی مولوی حضرات یا خود ہمارے بعض احمدی سوشل میڈیا پہ نوجوان وغیرہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، جو بھی ممکنہ سچویشنز تھیں، سوالات تھے، باتیں تھیں، اعتراضات تھے، ان سب کا حل جواب
یہ جو اقتباسات پیش کیے ہیں ان کے اندر آ گیا ہے، لہٰذا اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور آج کے اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اس دعا اور امید کے ساتھ کہ یہ پروگرام جہاں دوسروں کے لیے ہدایت کا باعث بنے، وہاں پہ ہم احمدی حضرات بھی اس سے فائدہ اٹھائیں زیادہ سے زیادہ، اور یہ نکتہ سمجھ لیں کہ ہم اپنے امام کے پیچھے رہیں، اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ جو بات سیدنا خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے بیان کر دی، اس سے آگے قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ایسی بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت ہے جس کو دیکھ کے ہم مخالفین اسلام کو یا مخالفین احمدیت کو فضول میں اسلام احمدیت کے اوپر اعتراض کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہوں۔ سوال آیا کہ جی کیا عید مبارک، خیر مبارک، کیا اسلام میں عرفی نام رکھنا جائز ہے؟ یہ کوئی ایسا نام نہیں کہ جی اس کو نہ رکھا جائے، ایسے نام اسلام میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے جن کا تعلق شرک کے ساتھ ہو۔ اگر نام کے اندر شرک کا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا تو پھر آپ وہ نام رکھ سکتے ہیں۔ میرے جتنا بھی محدود علم ہے اس میں عرفی جو لفظ ہے اس کا کوئی تعلق شرک کے ساتھ معلوم نہیں ہوتا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نام رکھنا جو ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ چلے جی، اسی کے ساتھ پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اجازت دیں، اگلے وینسڈے کو خاکسار آپ کے سامنے پیش ہوگا اور منڈے کو انشاءاللہ تعالی مولانا عدنان بھلی صاحب یہ پروگرام لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد رسول اللہ۔